बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो ज़बरदस्त है, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ज़रा प्रोग्राम मुख्तलिफ़ नौइयत का है मगर इंतहाई अहमियत का हामिल है। आप में से बहुत सौ के इल्म में ये बात होगी कि पाकिस्तान में तकरीबन 3.25 करोड़ के करीब बच्चा, इसके लगभग इससे कुछ कम या इससे कुछ ज़्यादा जो है वो स्कूलों से बाहर है, यानी कि उसको तालीम की और स्कूल्स की सहूलत, और सहूलत क्या कहना चाहिए, बुनियादी जो ज़रूरत है ज़िंदगी की वो उसे मैसर नहीं है। और जब वो स्कूलों से बाहर है तो वो अपने घरों से बाहर सिर्फ सड़कों पर है। अलबत्ता कुछ लोग, कुछ इदारे ऐसे हैं जो कि एक कदम आगे बढ़ के अमली तौर पर इस जहालत को दूर करने के लिए इल्म की शम्मा इन 2.5 करोड़ 3 करोड़ बच्चों तक पहुंचाने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। उनमें से एक जो है वो गज़ाली एजुकेशन फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सैयद आमिर जाफरी साहब। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तालीम के मैदान में और समाजी खदमात सरंजाम देने के हवाले से इन्हें तमग़े इम्तियाज़ से भी नवाजा है। और प्रोग्राम के अगले मरले में एक और मेहमान हमारे साथ होंगे जो कि सरप्राइज़ है आपके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए। उनकी कुछ चीज़ें आप में बेपनाह मकबूल हैं। आज आपकी उनसे गुफ्तगू भी होगी, मुलाकात भी होगी, मगर पहले बढ़ते हैं सैयद आमिर जाफरी साहब की तरफ। तरक्की और खुशहाली का रास्ता कलम और किताब से होकर गुजरता है। वेलकम टू द शो आमिर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जाफर साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका भी। आमिर साहब, आप गज़ाली एजुकेशन फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। तकरीबन कितने बच्चे आपके इदारे में इस वक्त ज़ेर तालीम हैं? वसी भाई, इस वक्त हमारे तकरीबन कोई 900 से ज़्यादा तालीमी इदारे हैं पाकिस्तान के। 900 से ज़्यादा जी, जिनका इंज़ाम व इंसराम जो है गज़ाली फाउंडेशन ने संभाला हुआ है। इसमें तकरीबन कोई 1,25,000 बच्चे जो है तालीम के मुख्तलिफ मराहिल से जो है गुजर रहे हैं और कोई 5,000 असातिज़ा कराम तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इस तरीके से हिंदू कम्युनिटी के लिए स्कूल हमने बनाए हैं जिसमें हमारे को 750 हिंदू बच्चे और बच्चियाँ जो हैं पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ तालीम हासिल कर रहे हैं। इस तरह गाँव देहातों में जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं जिनको हम डिफरेंटली एबल बच्चे कहते हैं, जो मेंटली या फिज़िकली चैलेंज्ड हैं, उनको भी हम उनके घरों से जो है लेकर अपने स्कूलों में लेकर आए हैं। इस वक्त सैकड़ों ऐसे बच्चे जो है जो इस तरह के आप कह सकते हैं मुश्किल का शिकार हैं, उन्हें भी हम गज़ाली के स्कूलों के अंदर जो है पढ़ाने का और उनकी ज़िंदगी को कुछ बेहतर करने का जो है वो सिलसिला शुरू किया हुआ है। वो पाकिस्तान के 4 सूबों में काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है पढ़ता बलूचिस्तान के नाम से जो है वो सूबा बलूचिस्तान में शुरू किया है। इस तरीके से हमने एक ऐसा अदारा लाहौर के अंदर बनाया है कि जहाँ वो गाँव देहातों के बच्चे जो टैलेंटेड हैं लेकिन हमें लगता है कि वो हायर एजुकेशन हासिल करने से रह जाएंगे ड्यू टू सर्टन रीज़न, उसमें पावर्टी है, इंटरेस्ट का ना होना है या पीयर ग्रुप का ऐसा मसला हो, तो ऐसे बच्चों को हम जो है लाहौर ले आए हैं। रेजिडेंशियल कॉलेज है, यहाँ ये बच्चे रहते भी हैं और पढ़ते भी हैं। टोटल फ्री एजुकेशन है, मुकम्मल तौर पे उनकी खाना, रिहाइश, गज़ाली प्रीमियर कॉलेज के नाम से ना। जो गज़ाली प्रीमियर कॉलेज आपका, उसमें कितने बच्चों की तादाद? तकरीबन इस वक्त कोई 140 बच्चे जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं कि जो वहीं रहते भी हैं और उनकी तालीम क्लास 8 से लेकर 2nd ईयर तक। और माशाल्लाह इसमें से बहुत से बच्चे जो है फिर जो पाकिस्तान के जो प्रीमियर अदारे हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस और बाहर भी, अब्रॉड भी, वो पढ़ने जा चुके हैं। मसलन मसलन बहुत से बच्चे लम्स के जो नेशनल आउटरीच प्रोग्राम है उसमें सेलेक्ट हुए हैं और वहाँ पढ़ रहे हैं। अभी मैं कुछ अरसे पहले मैं कोपनहेगन था तो वहाँ पर भी मुझे एक तालिब इल्म मिला और उसने बताया कि वो माइक्रोबायोलॉजी में PhD कर रहा है और गज़ाली आपके इदारों से जी बिल्कुल पढ़ कर निकला हुआ है। कुछ बच्चे हमारे इस वक्त बुदापेस्ट में हैं, जापान में हैं कि जो PhD कर चुके हैं। और इनमें से ये जितने बच्चे भी जो आगे बढ़े या ओवरऑल जो इस वक्त 1.25 लाख बच्चा आपने बताया पढ़ रहा है आपके इदारों में, इनमें से किसी से आप एक पैसा नहीं लेते? नहीं, हम फीस का एक स्ट्रक्चर मौजूद है नॉमिनल। जब हमने ये फाउंडेशन शुरू की थी 50 रुपये फीस रखी थी, जो वक्त के साथ साथ बढ़ते बढ़ते कोई अब आप कह सकते 300-350 रुपये एवरेज फीस के ऊपर आ चुकी है। जी बिल्कुल जी। और बुनियादी तौर पे हमने फीस भी इसलिए रखी है कि उसको थोड़ा वो हमारे गांव देहातों में लोग सीरियसली ले, जिम्मेदारी से आए हैं। हाँ, यानी आप समझते फ्री चीज़ को फॉर ग्रांटेड जो है लोग ले लीजिए। लेकिन बहुत सी
یعنی اگر 1,25,000 بچے غزالی کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں تو میں پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں تقریباً 70-80 ہزار بچے ایسے ہوں گے کہ جو بالکل فری بھی ہوں گے. اچھا، تو آپ فنڈز کیسے جنریٹ کرتے ہیں, کہاں سے جنریٹ کرتے ہیں؟ آپ کا جو بزنس ماڈل تو نہیں ہے مگر جو اوور آل آپ کی آرگنائزیشن کا اور 900 اسکولوں کا جو سروائیول کا جو ماڈل ہے. یہ بالکل آپ کا بڑا اہم سوال ہے چونکہ سسٹینیبلٹی ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز کے لیے. اوور آل سال کا آپ کا جو خرچہ ہے وہ کتنا ہے؟ تقریباً ویسے اب پچھلے سال کا جو ہمارا بجٹ تھا وہ تقریباً کوئی 250 کروڑ کا تھا. 2 ارب تقریباً. جی تقریباً 2 ارب کا ہمارا بجٹ. یہ عطیات کے ذریعے سے ہوتا ہے. ہماری انکم جو میں نے بتایا فیس کے ذریعے سے وہ ہماری اس میں کتنی پرسنٹیج ہے اس انکم کی؟ بہت زیادہ نہیں ہے اس کے اندر. اندازہ ہے کچھ آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ تقریباً یہ چونکہ اب تعداد بڑھ چکی ہے تو اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً کوئی 40% ہوگی. ٹھیک ہے. تو اگر میں یہ سمجھوں کہ اس کا مطلب ہے کہ 1.25 کروڑ روپیہ جو ہے وہ لوگ آپ کو زیادہ زیادہ اس سے زیادہ 1.25 ارب کی بات کر رہے ہیں. سوری آف کورس وہ پھر مختلف مداد میں کچھ اس میں لوگوں کے عطیات ہیں, اس کے علاوہ جو ہے اداروں کے ساتھ بھی ہم اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر, ان کے بھی ہم پارٹنر ہیں. انٹرنیشنل ادارے بھی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. گورنمنٹ سندھ بھی آپ کے ساتھ کام جی بالکل. سندھ کے اندر ہم جو بہت ٹف ایریا ہے کشمور کند کوٹ کا, اس میں غزالی نے اسکول بنائے ہیں. یہ کچے کا علاقہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہاں پر سفر کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا لیکن ان علاقوں میں کام. بلوچستان کے اندر ہم جو بلوچ پٹی ہے اس کے اندر ہم نے اس وقت جو ہے 37 اسکول بنائے اور اس سال ہم 40 اسکول مزید بنانے جا رہے ہیں. یہ فرمائیے جو نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کے اوپر بڑا اعتراض اٹھتا ہے ان کے اوور ہیڈ ایکسپینسز کو لے کے نا کہ بھئی لوگوں سے آپ نہیں آف کورس جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں فنڈز تو اکٹھے کر لیتی ہیں مگر اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ لوگ جو ہے, میں چلیے اللہ تللے کا لفظ بھی یوز نہیں کرتا مگر لوگوں کو لگتا ہے کہ تنخواہیں زیادہ ہیں, گاڑیوں کا استعمال زیادہ ہے, بہت ہی لیوش آفیسز ہیں, تو لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی آپ کو یا کسی بھی آرگنائزیشن کو اگر عطیہ دیا گیا ہے تو وہ یہ ہے کہ میکسیمم وہ لوگوں تک پہنچے, وہ جا کے بیچ میں سے بہت سارے لوگوں کی وہ تعیش کا یا ان کے کمفرٹ کا باعث ہو. وہ انہوں نے اگر یہی کرنا ہے تو کسی اپنا کاروباری ذریعے سے کریں. تو آپ کی آرگنائزیشن کا اس حوالے سے کتنے اخراجات؟ بہت اہم آپ کا یہ سوال ہے اس کا, اور یہ بات درست بھی ہے کچھ حوالوں سے جو آپ نے کہی ہے کہ یہ چیزیں سامنے بھی آتی ہیں اور اس کے نتیجے میں لوگوں کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہوتا ہے. جی یہ میں نے سوال اسی لیے پوچھا. ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہوتا ہے. دیکھیے جتنی بھی ایسی آرگنائزیشنز ہیں نا ان کو بہت صاف شفاف اور ہر وقت اپنے احتساب کے لیے اور اپنے آپ کو ہر وقت جسے کہتے ہیں اپنے آڈٹ کے لیے تیار ہونا چاہیے اور وہ موجود ہونا چاہیے نیٹ. اور دیکھیں یہی وجہ ہے آپ غزالی فاؤنڈیشن کی کہ آج 25 سال ہو گئے ہمارے پاس جو ہم موجود ہیں یہاں پر. اس کی ایک وجہ ہے مین ٹرانسپیرنسی ہے اس کے اندر. ایک تو یہ کہ ہمارا جو ایڈمن کاسٹ ہے وہ ہماری کو 7 to 8% ہے. ایک تو یہ بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اس میں ہم پروفیشنلی بھی کام کر رہے ہیں لیکن اس میں ایک مشنری زیل جو ہے وہ ہمیشہ ہم زندہ رکھتے ہیں اس کے اندر. ہمارا خیال اگر وہ غائب ہو جائے یا کم ہو جائے تو غزالی فاؤنڈیشن کے جو بھی امپلائیز ہیں وہ خالی اس کے امپلائیز ہی نہیں ہیں, وہ 2 چیزیں ان کے اندر اور بھی پائی جاتی ہے. ایک تو یہ اس کے کارکن ہیں, اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم کی ایک پوری تحریک ہے. یہ تبدیلی کا بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جد و جہد ہے جو ہم کر رہے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں ایک قلم کے سپاہی کی حیثیت سے کہ اصل تبدیلی جوہری تبدیلی معاشروں میں افراد میں خاندان میں آتی ہی تعلیم کے ذریعے. پوری انسانی تاریخ میں دیکھ لیں کہ ایک قوم جب دوسری قوم سے آگے نکلی ہے تو بنیادی طور پہ تعلیم اور علم کی وجہ سے اور اس علم کی وجہ سے جو کچھ انہوں نے اچیو کیا اس کی وجہ سے آگے نکلی. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں وہ اس کے کارکن بھی ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ صبح 9 سے جو ہے 3 بجے یا 2 بجے یا 5 بجے تک امپلائی نہیں, وہ فل ٹائم اس مشن اور اس کاز کے ساتھ جڑتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کے ڈونر بھی ہوتے ہیں. ہمارا ہر امپلائی ہر کام کرنے والا ہم اس سے سب سے پہلے تقاضا کرتے ہیں کہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں, اس کاز کے اندر کنٹریبیوٹ کریں. اگر ہم گھر سے چیریٹی نہیں کرتے تو ہم باقی نہیں کر سکتے. اب یہ جتنی گفتگو آپ نے کی لوگ اگر اس پہ اعتبار تو کرتے ہیں 100%, 100 میں سے کچھ لوگ اگر یہ چاہیں کہ اس کو ڈبل چیک کرنا چاہیں بالکل اس کا کیا طریقہ کار؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ غزالی کی ہر چیز اوپن ہے بالکل, کہ آپ کسی بھی غزالی کے اسکول کو وزٹ کر سکتے ہیں. یہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں 900 اسکول, 900 اسکول سے زیادہ اسکول موجود ہیں. 1,25,000 بچے پڑھ رہے ہیں اس کے اندر. تو یہ ساری چیزیں ہوا میں نہیں ہیں بلکہ گراؤنڈ کے اوپر موجود ہیں. دوسرا ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں وہ سارے اوپن ہیں. یہ جہاں تک جب آپ اوپن کہتے ہیں تو کیا وہ نیٹ پہ ان کا آڈٹ دستیاب ہے؟ آڈیٹر ہمارے انٹرنل بھی موجود ہیں, ایکسٹرنل آڈیٹر بھی موجود ہے جو ہر سال اس کے آڈٹ کرتے ہیں اور پھر وہ ہم گورنمنٹ کو بھی اداروں کو بھی وہ پرووائڈ کرتے ہیں. ہماری جتنی بھی جو ادارے ایجنسیز ہیں ہم ان کو بھی پرووائڈ کرتے ہیں اس حوالے سے. تو سسٹم بڑا ٹرانسپیرنٹ ہے اس چیز کو, وہ کہیں سے بھی آ کر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, اپنی تسلی کر سکتے ہیں اس کے اندر نا. ویری گڈ. یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے, سوچنے والی بات ہے نا کہ یہ 3 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں اور آپ جیسے ادارے اگر لگا بھی لیں کتنے ہوں گے, ہم یہ تصور کر لیں کہ پھر بھی 2.5 کروڑ بچہ باہر ہے.
یہ 2.5 کروڑ بچہ، اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، اس کے پاس ہنر نہیں ہے، اس کے پاس رہائش نہیں ہے، یہ سڑکوں گلیوں میں پھر رہا ہے، تربیت نہیں ہے، اور اگلے 7-8 سال میں جب یہ عملی زندگی میں سڑکوں چوکوں چوراہوں پر ہوگا تو یہ کیا کرے گا؟ دیوار پہ لکھا ہوا ہے اس کا نصیب جو ہے وہ کیا ہوگا؟ آپ یہ دیکھیں، یہ آؤٹ آف اسکول بچوں کی جو ڈبیٹ ہے 2010 سے پہلے تو ڈیٹا ہی نہیں تھا ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں بہت سیریس ایشو ہے. اور یہ آپ نے کہا نا کہ ہمارے بچوں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا کوئی خواب نہیں ہے مستقبل کا، ان کی کوئی امید نہیں ہے. جس بچے کے پاس خواب نہ ہو، مستقبل کی امید نہ ہو، آپ بتائیں وہ کیا کرے گا آگے جا کر؟ وہ تو ایک، میں سمجھتا ہوں ہم سب کے اوپر بوجھ ہوگا، جی جی جی، اس پوری سوسائٹی کے اوپر بوجھ ہوگا. اور دیکھیں نا، بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ پھر لازم بات ہے کہ کرائم جو ہے وہ اس طرف جائے گا، اپنا بھی استحصال کرے گا، دوسرے کا بھی استحصال ہوگا. ضرورت اس بات کی ہے کہ خود اسٹیٹ بھی اور سماج کے جو طبقے مختلف، وہ اس کے اوپر، جس طرح آپ نے اس کو موضوع بنایا آج اور اس کے ذریعے سے ایک شعور عام ہو رہا ہے. ہماری یہ ڈبیٹ نہیں ہو رہی اس وقت، ہماری پرائرٹی نہیں ہے. ہماری پرائرٹی تو چھوڑ دیجئے، آپ جو بات کر رہے ہیں، ہماری گفتگو کا کہیں حصہ ہی نہیں ہے، ہماری موضوعات کا کہیں حصہ نہیں ہے، ہماری سوچ کا یہ حصہ نہیں ہے کہ اچھا یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کو کیسے اس پہ بات کریں گے، تبھی لوگوں میں شعور پیدا ہوگا اور مسئلے کے حل کی طرف لوگ بڑھیں گے. آپ یہ دیکھیے کہ جن معاشروں میں تعلیم آگے بڑھی ہے، تعلیم پھیلی ہے، وہاں سے غربت میں بھی کمی آئی ہے، وہاں پر صحت بھی بہتر ہوئی ہے، روزگار کے جو ہے امکانات بھی روشن ہوئے ہیں جہاں جہاں تعلیم گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا تعلیم کا اور خوشحالی کا بڑا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. آپ نے بالکل درست کہا کہ یا پہلے مرحلے پہ وہ سارے مالی بوجھ کو روک لیں جو کہ ایک ناخواندہ قوم جو ہے اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں. بڑی تاریخی وہ محاورہ ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ میدانوں کو آباد کر دیں، آپ کے ہاسپٹلز ویران ہو جائیں گے. تو آپ نے ہاسپٹلز میں جو اربوں خربوں لگانے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ اس سے ہاف پہ آپ میدان بنا دیں. اس لیے کہ جب صحت مند ہوں گے اور تعلیم یافتہ ہوں گے تو اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں گے، معاش کا بھی خیال رکھیں گے، معاشرے پہ بھی بوجھ نہیں پڑیں گے. کیوں نہیں ہم اس پہ غور؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہماری جو قومی ترجیحات ہے اس میں شامل نہیں ہے. یہ راکٹ سائنس ہے کوئی اس بات کو سمجھنا. یہ معاشرے کی جو ساخت ہوتی ہے، معاشرے کیسے آگے جاتے ہیں، کیسے پیچھے آتے ہیں. 200 ممالک ہیں، بے شمار ماڈلز ہیں، ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ بس بھائی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ مجرمانہ غفلت ہے. دیکھیں قائد اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تعلیم کو پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا معاملہ سمجھتا ہوں، زندگی اور موت کا معاملہ سمجھتا ہوں. یعنی یہ ان کا ایک ویژن تھا اس کے اندر نا. لیکن آج کتنی دہائیاں گزر گئی ہیں، ہم اپنا بجٹ جو کہ اس وقت ہم کہہ رہے ہیں منیمم 4% جی ڈی پی کا ہونا چاہیے ایجوکیشن، ویسے ڈیزائریبل 7 ہے، 7% ہونا چاہیے، لیکن کم از کم 4. لیکن ہم پچھلی کئی دہائیوں سے یہ ہم 1.7 اور 2 کے آس پاس پھر رہے ہیں. ہم اپنے تعلیم کے بجٹ کو اوپر نہیں لے. تو ہماری ترجیحات، ہم اگر یہ لینس لگا کے دیکھیں، بجٹ کا لینس لگا کے دیکھیں، تو ہمارے سامنے حقیقت آ جائے گی. جتنے آپ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے منشور منگائیے، آپ دیکھیں اس میں تعلیم کا کہاں بحث ہو رہی ہے. آپ کو لگے گا سارا کٹ پیسٹ چل رہا ہے پچھلے 30-40 سالوں سے. تو یہ بچے قوم کے بچے ہیں. یہ مطلب ہے کہ ریاست ان کی ماں ہے، ریاست اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے پا رہی. ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائے گا. انتہائی اہم گفتگو ہے آپ کے حوالے سے، ہمارے حوالے سے، مملکت کے حوالے سے، ریاست کے حوالے سے، ان 2.5-3 کروڑ بچوں کے حوالے. ذرا تصور کیجئے، خاص طور پہ وہ تمام لوگ جن کے بچے اس وقت اسکول جاتے ہیں. آپ ذرا تصور کیجئے کہ کل آپ کے بچے کو اسکول جانے کے بجائے گلی میں جا کے اور کسی گاڑی کے شیشے پر جب ٹریفک کا سگنل بند ہوتا ہے، کھلتا ہے، اس کو وائپر لگانا ہو. آپ ذرا تصور کیجئے، وہ بچہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بچہ جو ہے وہ ہمارے آپ کے بچے سے مختلف نہیں ہے. وہ اسی طرح کا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، جس کو وہ سارے حقوق ملنے چاہیے جو میرے اور آپ کے ان بچوں کو ملتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نسبتاً اس معاشرے میں اس لائق کیا ہے کہ ہمارے بچے اسکول جا سکیں. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں ایک مسلمان کی حیثیت سے، اس مملکت خداداد کے شہری کی حیثیت سے، ہم چاہے مانیں یا نہ مانیں، آخرت میں ہم سے ان 2.5 کروڑ بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ جب یہ سڑکوں پر اس طرح سے جسے کہیے کہ پریشان حال پھر رہے تھے تو ہم اس وقت کیا کر رہے تھے. چھوڑے وقت بعد آپ سے. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور جیسا کہ میں نے آپ سے پروگرام کے شروع میں وعدہ کیا تھا کہ پروگرام کے اگلے مرحلے میں ایک سرپرائز ہے آپ کے لیے. ہمارے ایک بڑے معروف شاعر جن سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں، اور لاہور کا قافیہ انہوں نے ایسا شعر میں استعمال کیا
کیونکہ پھر بے شمار لوگوں نے لاہور کا قافیہ جو ہے لاہور شہر کو خاص طور پہ اپنا موضوع جو ہے وہ بنایا، موضوع سخن بنایا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فخر عباس صاحب. یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے، اور وہ اور تم نہیں شاید مجھ کو جس اور سے محبت ہے. اشک اپنے چھپا لیے میں نے، غیر دل سے لگا لیے میں نے، راہ چلتے ہوئے ملی ایک دن اس کے بچے اٹھا لیے میں نے. ویلکم ٹو دی شو ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ. آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے زیارت کروا دی. نہیں نہیں آپ تسی آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہاتھ چھوٹے نے تھے. زیارت آنکھوں سے کی جاتی ہے، ہاتھوں سے کچھ اور کیا. ساڈے والی ہاتھاں نہیں کیتی جاندی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ مزاحیہ شعر کہتے ہیں اور یہ ہمارے دوست جو ہیں اپنی باتوں سے مزاح پیدا کرتے ہیں. آج پھر ہو جا آج آج آپ ہیں اور ہمارے دوست ہیں. اچھا جی، مزاحیہ شعر کہندے نے؟ نہیں، سنجیدہ بھی کہتے ہیں. مزاحیہ ہو جاتا ہے. یعنی قد کاٹ دے حساب نال جے بہت جھوٹی لو آ گیا ہے. تہاڈے کو 4-5 صفحے کٹھے ہو جان تے کیویں پاندے ہوگے؟ نہیں، اس لیے زیادہ جیبیں رکھتے ہیں. ماشاءاللہ پیسہ ٹکا نہیں گا وچ. نہیں یار، میں نے سنا وہ 21 دن کے لیے ترکی جا رہے ہیں. تو کوئی بات نہیں، وہ آگے سے کہاں جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بہت مہنگے جو شعراء کرام بہت پیسے لیتے ہیں نا یعنی کہ مشاعرہ پڑھنے کے، ڈاکٹر صاحب ان میں شامل ہیں. ترکی بھی میں مشاعرہ پڑھنے جا رہا ہوں. واہ واہ، ترکی زبان میں بڑی بات. میں مشاعرہ پڑھوں گا، ساتھ پھر ٹرانسلیٹ ہوگا گوگل پہ. واہ. یہ ٹرین میں ہوگا مشاعرہ. میں شعر پڑھوں گا اور ساتھ پھر ترکی زبان میں لوگوں کو اگر شعر پسند نہ ہے تو آپ کو کسی بھی اسٹیشن پہ اتار اتار دیں گے. یہ تو ہے. لیکن مجھے یہ راؤ پہلے اسٹیشن پہ اتر جائے. بچپن میں میرا تھا ایک کانسیپٹ تھا کہ یار کیوں آپ اچھے شاعر ہیں تو آپ چاہے ریلوے اسٹیشن پہ پڑھیں، آپ کو لوگ سنیں گے. ہاں ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب کا تعلق بھی جی اور میرا بھی تعلق ہم دونوں کا سرگودا سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا ویسے سرگودا انہاں کنوں نہیں ہویا جنہ شاعر ہویا، بھاویں کامیڈین ہوئے بھاویں سیریس ہو. یہ بات ٹھیک ہے، اور دونوں بہت شیریں ہوتے ہیں. ابھی آپ نے لاہور کا ان کی شاعری کا ذکر کیا، تو ان کا کیا تعلق ہے لاہور سے؟ آپ کو نہیں پتا؟ نہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیں جی. یہ جو لاہور سے محبت ہے واہ واہ یہ کسی اور سے محبت ہے، واہ. اور وہ اور تم نہیں شاید ہاں. مجھ کو جس اور سے محبت ہے. بیوٹیفل. اور بچپنا کم سنی جوانی آج تیرے ہر دور سے محبت ہے. اور ایک تہذیب ہے مجھے مقصود، واہ مجھ کو ایک دور سے محبت واہ ہے. واہ اس کی ہر طرز مجھ کو بھاتی ہے، واہ واہ. اس کے ہر طور سے محبت کیا ہے. کیا اور یہ ہوں میں اور یہ میری تصویر، دیکھ لے غور سے محبت ہے. واہ یہ جو لاہور سے محبت واہ. بہت یہ کسی اور اور بچے انہوں نے سون نہیں سی دے رہے. کہندے تم کو پتہ نہیں بیگم مجھے تو شور سے محبت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ خاص طور پہ جو مطلع ہے اس کا، یہ جو لاہور سے محبت ہے، کسی اور سے محبت ہے، کیا وجہ تسمیہ اس کی کیا تھی؟ وجہ ظہور اس کی وسیم کیا بھائی تھی؟ آپ خود شاعر ہیں. کئی شعر ایسے ہوتے ہیں کہ ہو جاتے ہیں اور آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کس کیفیت ہیں. ہاں، میں شاعر بھی ہوں اور شوہر بھی ہوں، اور دونوں اسی قسم کے جذبات رکھتے ہیں. کسی اور سے محبت کا کوئی اس میں دخل نہیں اس ہے. میں نہیں تھا، ایسا نہیں تھا. لیکن لاہور سے محبت تھی، یہ تو پکی یہ بات. کسی اور سے نہیں تھی. لیکن کسی اور کا جو ہے نا وہ ایک بہت ہی بڑا کینوس ہے، اس میں بہت کسی اور کو لاہور سے تھی. میں تو کہتا ہوں اب تو لاکھوں آگے. بیگم میری کا اس شعر کے بارے میں یہ ماننا ہے کہ یہ تیری کوئی سچی محبت ہے. اچھا وہ کیسے کہتے یہ جو تیرا شعر پاپولر ہوا ہے نا، اس کے پیچھے کا جذبہ بہت تمہارا جو ہے نا اسٹرانگ ہے. ہاں. اور آپ کی بیگم کا تعلق ایران سے ہے. ایران میں پیدا ہوئی، تعلیم لی، ویسے تو ہماری طرح دیسی ہے. ٹھیک ہے، لیکن فارسی بہت اچھی طرح فارسی بہت اچھی، بھائی کمال ہے.
वो उस अपने उन्होंने घर में अभी तक यही लैंग्वेज जो है उसको जिंदा रखा हुआ है। अच्छा। मिसेज ने और तो जब वो फारसी में आपसे कुछ कहती हैं मोहब्बत में या गुस्से में, तो आपको समझ आ जाता है? मुझे कहाँ समझ पड़ता। गुस्सा तो समझ सुभान आता अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, पंजाबी में जब कहते हैं समझ। रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते जादुई संदूक की तरफ। ਓਏ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। और अगर ऐसा है भी तो आपने इतना हसीन अंगूठा कभी पहले देखा है? ਕਿਉਂ ਮੱਤ ਵੱਜ ਗਈ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਸੀਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਅਦਰਕ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। जी रिदा, जनाब डॉक्टर साहब, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰਗੋਧੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਵਾ ਕਦਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। क्या बात। ਇਹ ਜੀ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਚਾਤੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ। ਕੀ ਪਕਾਵਾ ਹੈ ਅੱਜ? हाँ, ये कैसी मोहब्बत है? नहीं, अब हम पूछते नहीं हैं, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये मेरा ख्याल है सबसे ऊपर है और खूबसूरत रंगीन एक चीज़ वाह। है। ये तो एक जी बड़ी हमारी याद ताज़ा हो गई लूडो के साथ। और आपकी इजाज़त हो तो एक दो चीज़ें मैं और देख जी जी प्लीज, आप जो चाहें। आपकी लिमिट्स क्या है ये हाँ बनते? जी, वाह, वाह। ठीक है। ये मुझे पता है सर्वोदय लगे थे बंटे रहे। खूबसूरत सा एक झुमका, वाह, इसके पीछे तो कोई दास्तान होगी कोई। इसके पीछे एक दास्तान है। हाँ, बताइए, सुनाइए दास्तान। क्या बात है। झुमके से शुरू करते हैं सर, जवानी से पीछे की तरफ जाते हैं, वाह, जो नौजवानी जिसे कहते हैं। दौड़ पीछे की तरफ गर्दिशे अय्याम जरा। मैंने भी कुछ दर्द पुराने अपने ढूंढ निकाले हैं। वाह। मैंने भी कुछ दर्द पुराने अपने अपने ढूंढ निकाले हैं। हैं। उसको गिफ्ट न कर पाया था, ये वो कान के बाले हैं। मुझे लगता है ये आपके चाले हैं। ये बनते हैं जी, ये हमने निगले नहीं है और ना ही हमने खाए हैं, लेकिन इस पे मार बहुत खाई है। क्योंकि हमारे वालिद साहब ने स्पेशल हमें पढ़ाई के लिए सरगोदा शुरू किया और हम पढ़ गए बंटों में। बंटे और अखरोट बहुत खेले जाते थे और हमारे बड़े बड़े घड़े भर जाते थे। हाँ, और वो अखरोट में ना, और मैं तो भाई ने कहा ना जरा तवील का आमद शुरू से ही था, तो मैं तो ऐसे वो उस तक पहुंचा खुद थी जिसे हम कहते थे उसका याद है उसको अंदर से खाली करके रीढ़ बनाई दी सी। हाँ जी। और जो सिक्का पा दी सी ना पिघला के, जी, यस। जी, जी। और फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ मारी तो दी। ये जनाब हो गया। और लूडो तो खैर हमारा कौमी खेल था घर में, जो जायज खेल था वो लूडो था। 12 टहनी भी जी खेली? 12 टहनी भी खेली इसमें, और शतरंज नहीं खेल सके, लेकिन ये जो थी ना, अच्छा ये वाली जो सीढ़ी और सांप का खेल था, ये भी बड़ा मजे का था। ये तो जब सांप डसता था, काटता था, फिर नीचे आते थे। नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ। सांप को यस। नहीं, मैं जब पहुंचता था ये 94-5 पे, तो बस बदकिस्मती शुरू से ही रही है। आज भी देखें आपके साथ बैठा हूँ। मैं गलत नहीं समझिया ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ मैं तो मगरमच्छ कहना चाह रहा था। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਗਰਮੱਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। जी रिदा, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰੀਤਾ ਸੌਂਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਬਾਕਸ 'ਚ ਹੀ ਹੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਪੀਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਬਿਸਤਰਾ ਲਾਇਆ ਹੀ। हाँ, तकिया भी निकलेगा भी। वैसे मुझे एक बात बताएं, आपके पास कोई अकल नाम की चीज है? क्यों? मैं कोई छोटी सी बिल्ली हूँ जिसमें सो जाऊंगी। अच्छा, अगर तुम बिल्ली नहीं हो तो वसी भाई के ऑफिस के बाहर क्यों कहती हो मैं आऊं कमिंग सर? आपका कुछ नहीं है। जी सर। जी हाँ, वाह जी, यहाँ तो जनाब आपने काफी कुछ जमा किया हुआ है। तख्ती नजर आ रही है मुझे। हाँ, आपका तो बहुत ताल्लुक है जी तख्ती से और स्लेट से। तख्ती है, कहीं कलम भी मुझे नजर आया है। ये बड़ी इससे यादें वाबस्ता हैं, तो मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी सी आपको जी, जो है जी। बिल्कुल बता सकूं। एक तो ये है कि ये चीज़ें मुझे अब नज़र नहीं आती, ख़ास तौर पे अब हमारे जो तालीम का सिलसिला और निज़ाम है वो इतना कुछ बदल गया है। एक हमारे उस्ताद थे प्राइमरी में,
میری یاد ہے کہ وہ ایک بڑا شاندار قلم بنایا کرتے تھے. تو یہ قلم بنانے کی بھی پوری ایک سائنس تھی اس کی نا, مہارت تھی کہ یہ پہلے کس طرح کا اس کو سلیکٹ کیا جاتا تھا, پھر کیسے اسے گھڑا جاتا تھا, پھر آخر میں کیسے اس کا کٹ لگایا جاتا تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اس سے زیادہ وابستہ ہیں, اور ہم نے بہت زیادہ یہ قلمیں بنائی ہیں. پھر ہر طرح کی, کچھ چھوٹی ہوتی تھی, کچھ بڑی ہوتی تھی جو کٹ کے ساتھ ہوتی تھی, تو وہ ہمارے پاس کچھ سرخیوں کے لیے ہوتی تھی, بالکل بالکل, کچھ باریک لکھنے کے لیے, باریک لکھنے کے لیے ہوتی تھی. اور دوسری یہ چیز جو یہ تختی ہے, اس سے ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے بہت ہمارے والدین نے لکھوائی ہمیں. ان کا خیال یہ تھا کہ تعلیم میں جو اچھا طالب علم ہے اسے خوش خط لازماً ہونا چاہیے, اور خوش خطی کا تعلق جو ہے اس زمانے میں تختی لکھنے سے جو ہے وہ زیادہ ہوا کرتا. پھر یہ صرف تختی نہیں تھی, یہ ہمارے لیے ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک سپورٹس بھی تھی, کھیل کا بھی ایک سامان تھا اس کے اندر نا. اور اس تختی کو جس طرح اس کے اوپر جو گاچی جسے ہم کہتے ہیں, جی وہ گاچی ملنا, اس کو پھر اس کو سکانا اس کو, اور پھر اس کے اندر ایک بہت ترتیب سے لکیریں لگانا اس تختی کے اندر, اگر آپ کو یاد آ رہی ہوں تو وہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری یاد کے ساتھ وابستہ ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں خاص چیز تھی جب ہم اس میں کھیلا بھی کرتے تھے. آپ کھیلا کرتے تھے, گھر والے ایز ویپن یوز کرتے تھے؟ جی وہ بھی اس پہ شامل ہے, ویپن بھی, بچے لڑا بھی کرتے تھے تختیوں کے ساتھ جو ہے ہوتا تھا. سر انہیں تسی کیا کہ میں بھی کلمے کلمے بنا لیتا تھا, تو آپ کا سلون تھا سر؟ نہیں جناب, میں یہ اس قلم کی بات کر رہا ہوں کہ جس سے کچھ لکھا جا سکتا. سوری, دراصل میں نے پڑھے لکھے بین سلون دا نہیں پتا. ڈاکٹر صاحب کوئی چیز سنا دیجئے پھر ہم بریک پہ جائیں. چلیں ٹھیک ہو گیا, سنا دیتے. آپ کو مزے کی کوئی چیز, آپ کی ساری چیزیں ڈاکٹر صاحب ہمیں مزے کی لگتی ہیں. دیکھیں جی, لاکھ پردے گرائے ہوتے ہیں, واہ, دل کے جذبے چھپائے ہوتے ہیں, واہ واہ واہ, اس کی آنکھیں میں کیا پڑھوں صاحب, لینز اس نے لگائے, صرف چہرہ ہی تم نے دیکھا ہے, تم نے صرف چہرہ ہی تم نے دیکھا ہے, تم ہوئے ہو ملنگ چہرے سے, یہ تو سوچو کہ کیوں نہیں ملتا اس کے پیروں کا رنگ چہرے سے. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے سے موجود ہیں ڈاکٹر فخر عباس صاحب, ہمارے سے موجود ہیں محترم سید محمد عامر صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور رضا صاحبہ کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ سر اب ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے, سو لیٹس سی آج پبلک آپ لوگوں سے کیا جاننا چاہتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, میرا آپ سے سوال ہے کہ آپریشن کرتے ہوئے کبھی آپ کے ذہن میں شعر آ گیا ہو اور آپ مریض کا آپریشن کھلا چھوڑ کے شعر لکھنے بیٹھ گئے ہوں؟ نہیں, کبھی ایسا تو خیر نہیں ہوا. ایک اور واقعہ ہوا کہ میں بورڈ, مطلب ہمارا جو پروفیشنل ایگزام ہے, جو سب سے امپورٹنٹ ایگزام تھا, اس کا پیپر مجھے ملا اور غزل کی آمد ہو گئی. تو میں نے پیپر کی کوشچن پیپر پر پہلے غزل لکھی, پھر پیپر پڑھا. یاد ہے کون سی غزل تھی وہ؟ گھر سے تمہاری دی ہوئی چیزیں نکال دیں, واہ واہ واہ, جیسے خود اپنے جسم سے سانسیں نکال دیں, اور دیکھا بس ایک دفعہ اسے میں نے قریب سے, پھر اہل شہر نے میری آنکھیں نکال دی, اور حیرت ہے اس نے قید بھی خود ہی کیا مجھے, حیرت ہے اس نے قید بھی خود ہی کیا مجھے, پھر خود میرے فرار کی راہیں نکال دی. کچھ اس نے بھی سہیلیوں کے منہ سے سن لیا, کچھ میرے دوستوں نے بھی باتیں نکال دی, اور جانے وہ کس کے واسطے لکھی گئیں اے دوست, میں نے مسودے سے جو نظمیں نکال. کبھی ایسا ہوا کسی پروسیجر کے دوران بہت ہی شدت سے, اور آپ کو لگا ہو کہ بھئی یہ خیال اب نہیں آئے گا اور میں کسی بھی طرح سے اس کو, یا کم از کم دہراتا رہوں اس کو ذہن میں؟ فارچونیٹلی میں کیونکہ تھیٹر میں کام نہیں کرتا, میں ایک پیتھولوجسٹ ہوں, ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ ہم دے سکتے ہیں وقفہ. کبھی ایسا خیال آئے تو اس میں کیونکہ ہم نے رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے, تو وہ تو ایک الیکٹیو کام ہے, ایمرجنسی نہیں. شاعری دے چکر چ رپورٹ بھی غلط دے دیندے ہوندے نے.
ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ तुम्हें तो ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, अच्छा ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਆ ਗਏ। ओए ਉਹਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ की तुम्हारा ब्लड ग्रुप मिर्जा गालिब के ब्लड ग्रुप से मिलता है। तो थल्ले पता की लिख देता जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या तो रिपोर्ट देंदे कह रहे ने कि ध्यान से लेके जाने, ये बड़ी मुश्किल से दीवान कटा किया जी आमिर साहब, आपने एक सफ़रनामा भी लिखा है और आपकी जो भी तस्वीर हमने सोशल मीडिया पर देखी हैं उससे ये लगता है कि आप एक बहुत ही रोमांटिक इंसान हैं, तो आपने शायरी क्यों नहीं की? आमिर साहब, आपके सफरनामों पे नजर है लोगों की। अच्छा, बहुत शुक्रिया ना, किसी ने इस पे तवज्जो की बड़ा है। मकबूल सफरनामा है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया इसका। और बिल्कुल वो आपने ना वो क्या है वो शाहरुख खान वाला वो राज, हाँ उसकी तरह से आपकी उसमें ट्रेन में तस्वीर- से हाँ 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 अच्छा जी हमारा नहीं ख्याल था कि आपकी इंडियन फिल्मों में भी इतनी नजर है। अच्छा, वो इत्तेफाकन कोई पिक्चर ऐसी आ गई थी। नहीं वो आपने जानबूझ के यानी कि नहीं नहीं कहा नहीं, था नहीं 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 कोई अपना ऐसा उससे क्या नाम है जो टाइटल नहीं, बनाने कोई- वाले थे कि नहीं, देखिए बिल्कुल, आप सोलो मुझे ट्रैवलर शाहरुख हो। खान की तरह। अच्छा मजे की बात है, शाहरुख खान की तरह नहीं, हाँ नहीं हाँ वही वो ट्रेन में से तो वही निकल रहे हैं। ट्रेन में कोई इस तरह का। नहीं तो किसी ने फिर निशानदेही की इस बात की? नहीं कोई बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन सबने उस टाइटल को पसंद बहुत किया। ये देखे ना, ये कि बिल्कुल वो शाहरुख खान है देखिए और ये आप हैं। वो बहुत वाइब्रेंट टाइटल था और सब वही मंजर है। वो पसंद किया उसको। अच्छा ये इत्तेफाकन हो गया? इत्तेफाकन। अच्छा 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 हम यही समझते रहे कि आप दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे से मुतासिर है। नहीं बिल्कुल नहीं जी। अच्छा अच्छा, तो शायरी की जहाँ तक बात है कि मैं से रोमांटिक किसी ना किसी दर्जे में सभी लोग होते ही हैं। उसके आप अंदर- किस दर्जे में हैं? मैं भी काफी हद तक हूँ। ठीक है, अगर हम 10 दर्जे ये 7-8 तो होंगे लाजमी। 7-8 हैं। हाँ जी बिल्कुल होंगे उसके अंदर। और मेरे वालिद साहब चूंकि शायर थे और शायरी में खुद तो नहीं कर सकता और ना कर पाया हूँ, लेकिन वालिद साहब को चूंकि हमने बचपन से देखा, हमारे घर का माहौल में शोरा आते थे, शायरी होती थी, बहस होती थी, फिर उसके बाद भी बहुत सा मौका मिला। शायरों से तो बहुत ही आपकी यहाँ कुर्बत जी, रही जी। सबसे। तो अपने वालिद साहब की, अपने बुजुर्गों की कोई चीज़ अगर आपको याद हो आप शेयर मैं करें। याद तो नहीं, मेरे मोबाइल में कोई एक नज़म है, गज़ल है, मैं वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये बिल्कुल उनकी आखिरी उम्र में अच्छा उन्होंने ये लिखी थी, मुझे पसंद आई तो मैंने अपने पास ये इसको जो है रख लिया है। ज़ीस्त शोला थी जो शबनम सी हुई जाती है, ज़ीस्त शोला थी जो शबनम जो सी शबनम सी हुई जाती है। आंख हर बात पे पुरनम सी हुई जाती है। वाह अब समाअत भी गरा और बसारत भी हाय, ज़ईफ़, हाय। रम के ज़ीस्त भी कम कम सी हुई जाती वाह है, रमक़े ज़ीस्त भी कम कम सी हुई जाती है। जिंदगी जो कभी सरगम थी कभी नगमा थी, आहा, जिंदगी जो कभी सरगम थी कभी नगमा कभी थी। नगमा थी, मेरी हर फिक्र पे बरहम सी हुई जाती है। हाय वो दौर के पुरअज़्म थी हस्ती अपनी, हाय वो दौर के पुरअज़्म थी हस्ती अपनी, रफ्ता रफ्ता वही बेदम सी हाय, हाय। हुई जाती है। वाह और ये शेर वो हमारी वालदा के हवाले से कहते थे। बेरुखी का ये रवैया नहीं तुम पर मौकूफ, बेरुखी का ये रवैया नहीं तुम पर मौकूफ। सारी मखलूक ही बरहम सी हुई जाती है। वाह वाह क्यूट। क्यों ना हर मंजर हस्ती मुझे बेरंग लगे, क्यों ना हर मंजर हस्ती मुझे बेरंग लगे, ज़ीस्त की लौ भी तो मध्यम सी हुई जाती है। वाह वाह ये उनके वाह वाह क्या अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इस वादे के साथ कि जब आप टर्की से वापस आएंगे तो आप हमें भरपूर वक्त देंगे, इंशाल्लाह। है? तो हम आपको रुखसत की इजाजत दे देते हैं, मगर जाने से पहले कुछ सुना दीजिए। पंजाबी ना हो जाए थोड़ा सा? मैं कहना पंजाबी होवे, उर्दू होवे, मजाइया होवे, संजीदा होवे, रोमांटिक होवे, जो ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। चलो फिर मिक्सचर ही सुना दो। मीह ਪਿਆ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, वाह जी अंदर करो। ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ हाँ हाँ ਜੁੱਤੀ ਮੇਰੀ ਲੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। वाह वाह वाह। ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੁੱਤੀ ਮੇਰੀ ਲੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਰਾਤ ਹੈ। वाह वाह। ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਆਏ ਨੇ, ਵਾਜੇ ਵੀ ਵਜਾਏ ਨੇ, ਮੁੰਡਾ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਉਡੀਕ ਹੈ वाह ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਚੜਾ ਦੁਬਈ ਹੈ, ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਲਸ਼-ਪਸ਼ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਵਾਈਫ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈ
मंगदा हो पी के, बाकी सब ठीक। क्या बात है, इस गजल के बाद हमारे वीजे रुके। उसी में डॉक्टर साहब के जाने से पहले मैं भी एक सवाल करना जी, चाहती हूँ सर। डॉक्टर साहब आप भी शायर हैं, वसी शाह साहब भी शायरी करते हैं मोहब्बत की, क्योंकि शायद उनका कभी ना कभी दिल टूटा होगा। चलो। आप मज़ाहिया शायरी किस वजह से करते हैं? ये आपको किस मेरी मौके- पसलियाँ टूटती हैं तो मैं मजाक नाज़रीन कहीं भी जाइएगा, छोटे से वक्त के बाद आपसे आते हैं। आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब को हम रुखसत की इजाज़त इस शर्त पे दे रहे हैं कि जब ये टर्की से वापस आएंगे मौलाना रूम के दरबार से होकर, तो फिर कुछ उनकी यादें में हमसे ताज़ा करेंगे। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ आने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहीं नहीं जाइएगा। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, हाँ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਖੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈ। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और आमिर साहब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट आमिर भाई इन लाइफ? वालदैन के हवाले से है, जिस तरह मेरा ख्याल था कि वालिद साहब हमारे उस्ताद भी थे और वो शायर भी थे, और चूँकि वो एक मियाँ वाली का इलाका था, वो एक ख़ास किस्म का उसका एक बैकग्राउंड, ये कितनी अच्छी गज़ल सुनाई आपने। उसमें एक सख्ती थी मिजाज के अंदर भी, वालिद साहब के? वालिद साहब के मिजाज, जो उस्ताद भी थे वो, और वो एक डिसिप्लिन के भी हेड मास्टर रिटायर हुए वो, तो वो घर में भी एक डिसिप्लिन देखना चाहते थे। अच्छा उसके साथ वो शायर भी थे, तो ये दोनों चीज़ें एक मिक्स होकर उनकी एक शख्सियत बन गई थी। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि ज़रा हमें उनके साथ वक्त कम बिताने का मौका मिला। ये एक मुझे उनकी वजह से कि आप लोगों की वजह से? दोनों तरफ से। एक तो उनकी मसरूफियत कि वो अपने इस तदरीस के मामूलात मामलों में और फिर शायरी उसमें वो मसरूफ़ रहते थे। इधर से हम लोग भी जो है मैट्रिक के बाद मुख्तलिफ शहरों में चले गए। हम चार भाई बहन थे, चारों मुख्तलिफ शहरों में पढ़ने के लिए वो चले गए। तो हमारा आप कह सकते हैं कि जो नौजवानी का है वो वक्त उनके साथ नहीं गुजर पाया उस तरीके से। मैं इस्लामाबाद में, बड़े बहन जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में, और एक और भाई जो है वो मुल्तान में, एक पिंडी में, इस तरह जो है। और हम ईद के ईद जो है वो जमा हुआ करते थे घर के अंदर ना। तो मुझे लगता है एक थोड़ा सा इस चीज़ की जो है मुझे कमी महसूस होती है। ये कमी कब महसूस होना शुरू हुई, उम्र के किस हिस्से में? ये मतलब उनकी वफ़ात के बाद ज़्यादा होती है। ज़्यादा महसूस हुई कि यार वो चले गए, अभी कुछ अरसे रुक सकते थे, और अब हम इस काबिल हुए थे कि उनकी खिदमत करते और वो हमारी कामयाबी को देखते। जो वालदैन अपने बच्चों की कामयाबी देखकर जो खुशी उनको मिलती है, मैं समझता हूँ वो शायद दुनिया में किसी और को जो है वो नहीं वो होता। और आपको भी अपनी खुशी की असल होने का एहसास उसी से होता है जब वो उन तक यानी जिस तरह मुझे तमगा इम्तियाज़ मिला, तो चूँकि जब मुझे याद है कि जब हमारे न्यूज़लेटर आता है गज़ाली फाउंडेशन का, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वो काफ़ी सारे न्यूज़लेटर संभाल लेते थे, और फिर लाहौर से मियाँ वाली जाते थे सारे लेकर, और ताकि अपने दोस्तों को उनको दिखा सकें कि जी कि ये आमिर का काम है, अदारा है। उनको खुशी होती थी उस चीज़ के अंदर। तो फिर एक और मुझे याद इस हवाले से आती है कि एक दफ़ा मेरी थोड़ी सी नाराज़गी वालिद साहब से हुई। कोई मेरे ख्याल चंद महीने वो नाराज़गी रही मेरी। वो खफा हुए थे या आपको कोई ऐसा इशू? कुछ मेरा एक स्पेशल बेटा है, उसके हवाले से मेरी उनके दरमियान कुछ तकरार हो गई उस हवाले से। वालिद साहब उसकी डिसेबिलिटी को समझ नहीं पा रहे थे उसके अंदर, और उस पर उन्होंने कुछ डांट डपट की। तो मैंने उस पर कहा कि आप एक स्पेशल बच्चे को इस तरह डांट डपट ना, वो हमारे ऊपर कर रहे थे उसके हवाले से, उस पर जो उनसे मेरी थोड़ी सी जो है तल्ख कलामी सी हुई, और थोड़ी सी नाराज़गी मेरी हो गई। तो वो मैं समझता हूँ वसी भाई कि मैंने वो फिर हमारी ख़त्म हो गई कुछ महीने के बाद, लेकिन मैंने सारी उम्र के लिए जो सबक सीखा, और मैं आपके सुनने वालों को भी कहना चाहता हूँ कि खून के रिश्तों के साथ नाराज़ नहीं होना चाहिए। और अगर कोई भी चीज़ ऐसी है कि चूँकि इसका कोई नेमुल बदल नहीं है, और अगर वो नाराज़ है तो फिर कोई खुशी कोई मानी नहीं रखती ज़िंदगी के अंदर। तो उसके बाद मैंने सीखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो मेरे खून के रिश्ते हैं मैं उनके साथ कभी भी टूटूंगा नहीं ना, और मैं यकतरफा तौर पे जो है अपने आप, चाहे वो कितना ही बड़ा लॉस क्यों ना हो जाए, मैं अपने आप को पीछे हटा लूँगा उसके अंदर ना। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा अहम सबक है जो उन चंद महीनों में मैंने वो सीखा, और अब मेरी वो ज़िंदगी का हिस्सा है। अब देखिए वो हमारे यहाँ बाज़ औक़ात इब्लाग की वजह से लोग उसको समझ नहीं पाते,
وہ جو صلہ رحمی کا وہ جو ہے نا وہ جو رحم کے رشتے ہیں جتنے بھی یہ قریبی آپ کے رشتے ہیں کتنی تاکید کی گئی ہے ان کے حوالے سے اور بار بار یہ آیا کہ اگر وہ تم سے توڑے بھی تو ان سے جوڑو جو کٹے اس سے جوڑو اس سے جوڑو اب چونکہ ہم نے اس پر پہلے بات کی تھی یہ ایک سینسٹیو موضوع ہوتا ہے کسی بھی والد کے لیے مگر ہم نے آپ سے ایک طرح سے اجازت لی تھی اور ہم نے آپ سے یہ مناسب سمجھا یہ طے کیا تھا کہ جتنا آپ مناسب سمجھیں گے لوگوں تک تاکہ ایک شعور کی بات ایک خیر کی بات جو ہے وہ پہنچ سکے تو اب پھر آپ نے ابھی ذکر بھی کیا اپنے صاحبزادے کا جو کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں اس حوالے سے یہ بتائیے عامر بھائی کہ ایک باپ کے لیے ایک والد کے لیے ماں کے لیے زندگی کتنی مختلف ہوتی ہے میں اس کے لیے کوئی ایکسپریشن یوز نہیں کر رہا ہوں مگر مختلف تو ہوتی ہے نا اب اس حوالے سے جو آپ کہنا چاہیں پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ہمارے ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں جو بچے ہیں ان کے لیے کیا معاشرہ وہ کردار ادا کر رہا ہے کیا وہ حساسیت ہے کیا وہ ریئلائزیشن ہے جو ہونی چاہیے ہمارے ان بہن بھائیوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جو ہمارے وجود کا حصہ ہیں وسیم بہت شکریہ آپ کا یہ بہت ہی ایک حساس موضوع بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نگلیکٹڈ موضوع بھی ہے ہمارے معاشرے کے اندر نا انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اس ملک خدا داد کے اندر یعنی ہم نے ایسے بچے بچیوں کی ایسے لوگوں کی جو ہے ایک تو ہم نے ان کی قدر بھی نہیں کی ان سے محبت بھی نہیں کی ان کا خیال بھی نہیں رکھا اس کے اندر نا جی انفارچونیٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اور میں سمجھتا ہوں بلکہ آئی ایم سوری مجھے یہ کہہ لینے دیجیے کہ ہم نے تو بہت اپنے آپ پر بھی ظلم کیا اور ان کے ساتھ بھی ہم نے ظلم کیا ہم نے ان کے طرح طرح کے نام رکھے ہم نے ان کا مذاق اڑایا ہم نے انہیں زد و کوب کیا اور ہم نے نہ اپنے بچوں کو سمجھایا نہ گلی محلے میں اپنے لوگوں کو سمجھایا نہ شعور پیدا کیا کہ جس قدر وہ شدید محبت کے مستحق تھے حقدار تھے بالکل درست کہا آپ نے ہم نے بالکل اس کے الٹ کیا ان کے ساتھ وہ سلوک تو آپ ایک بہت انتہائی جو صحت مند ہوتا ہے ہر حوالے سے اس کے ساتھ بھی آپ نہیں کرتے جو ہم نے اپنے ان لوگوں کے ساتھ بالکل ایسا اب جیسے میرا بیٹا اسپیشل ہے اور حقیقی بات ہے اگر آپ کا پہلا ہی بیٹا جو ہے وہ اسپیشل ہو تو جو کپل ہوتا ہے میاں بیوی ہوتے ہیں اچھا انہیں تو شروع میں اندازہ بھی نہیں ہوتا خاص طور پہ اگر وہ مینٹلی چیلنج بچہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ڈسیبلٹی ہے بھی کہ نہیں ہے تو آپ کے جو صاحبزادے ہیں ڈاؤن سنڈروم ہے یا آٹسٹک ہیں اور ڈیولپمنٹل ڈیلے ہے ان کا اور تو اور بھی کچھ ان کے اندر چیزیں ہیں تو اس کی وجہ سے یہ تو ایک تو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے ہمارے یہاں اویئرنیس کی بھی بہت کمی ہے اچھا پھر فیسلٹیز بھی موجود نہیں ہے اس کے اندر اچھا اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شادی سے پہلے کی کیا کاؤنسلنگ ہونی چاہیے اور جب پریگننسی ہو اس کے اندر کیا ایڈوائزز ہونی چاہیے اور کیا ٹیسٹ ہونے چاہیے یہ ابھی تک ہم بہت پیچھے ان معاملات کے اندر آپ دیکھیں گے کئی دفعہ آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جن گھروں میں آپ نے اگر ڈسیبلٹی دیکھی ہے تو وہاں ایک نہیں ہوتی 2-3 ڈسیبلٹی ہوتی ہے آپ کو دیکھیں گے 2-3 بھائی بہن جو ہے وہ اسپیشل ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو وہ کیری کر رہے ہوتے ہیں اور جو اس کے لیے میٹیگیشن ہونی چاہیے وہ میٹیگیشن جو ہے وہ لی نہیں جاتی ہے اس کے اندر نا تو بہر کہنے کا مطلب یہ کہ جو میرا ذاتی ایکسپیرینس رہا ایک تو یہ ایک بالکل ایک جس فیملی میں کہیں ڈسیبلٹی نہ ہو وہاں اچانک اس طرح کی آ جائے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا اس کو ہضم کرنا یہ ایک بڑا مشکل ہوتا ہے اس چیز کے اندر جی عبداللہ ہے جو میرا بیٹا اس کی وجہ سے پھر مجھے یہ ریئلائزیشن آئی کہ بھئی چونکہ ہم غزالی گاؤں کے اندر اسکول بناتے تھے تو ہمیں لگا کہ یار ہمیں میں جب پھر میرا چونکہ انٹرسٹ تھا تو میں ہر گاؤں میں جاتا تھا تو اپنے پرنسپل سے پوچھتا تھا بیت رہی تھی جی تو کہ بھئی یہاں کیا ڈسیبلٹی ہے بچوں میں وہ کہتے تھے ہاں ہے اچھا پھر وہ ذہن پہ زور دیتے تھے اور پھر کہتے تھے ہاں سر ان گھروں کے اندر کوئی بچہ یا بچی ہے تو پھر میں کہتا مجھے ملوائیں پھر میں ان سے ملتا تھا تو اس کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ ان کا تو کوئی جو گورنمنٹ کا جو سٹرکچر ہے وہ بمشکل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر یا تحصیل ہیڈ کوارٹر تک پہنچتے پہنچتے اس کا دم ٹوٹ جاتا ہے اس کا سسٹم وہاں اور وہی بڑا کمزور سا سسٹم ہے اس سے نیچے تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی پرسان حال نہیں ہے اگر کسی فیملی میں کوئی اسپیشل بچہ کہاں جائیں کہاں جائیں غربت بھی ہے شعور بھی نہیں ہے اس کے اندر تو یہ ہوتا تھا تو پھر ہم نے یہ غزالی کے اندر رورل انکلوسیو ایجوکیشن پروگرام کے نام سے ایک اسپیشل بچوں کے لیے جو ہے وہ پروگرام شروع کیا تو اسی طرح کا ایک پروجیکٹ دیکھنے کے لیے میں اٹک گیا تو وہاں پر میں اپنا غزالی کا اسکول تھا اس کے ساتھ ہی ہمارا اسپیشل بچوں کا پروجیکٹ بھی تھا تو میں وہ کلاس دیکھنے کے لیے گیا تو وہاں کو 20-25 بچے بچیاں بیٹھے پڑھ رہے تھے تو ایک ٹیچر جو ہے ان کو پڑھا رہی تھی تو اس نے مجھے وزٹ کروایا کہ سر ہم نے یہ فیسلٹیز دے دی ہیں یہ اسپیشل بچے پھر اس نے مجھے ایک اسپیشل بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ سر آپ اس سے ملیے تو میں نے کہا بیٹا اس میں کیا خاص بات ہے
وہ بچہ کوئی کتاب جس میں تصویریں بنی تھی ان کو کھولتا تھا بند کرتا تھا, اس کو کھولتا تھا بند کرتا تھا. تو میں نے اس ٹیچر سے پوچھا کہ اس میں کیا خاص بات ہے, آپ نے مجھے کیوں یہ دکھوانا چاہ رہی ہیں اس بچے کو؟ تو کہنے لگے سر یہ بچہ کچھ 6 ماہ پہلے اس کی ماں اس کو یہاں لے کر آئی اسکول میں, یہ کامرا کا ذکر ہے, کامرا میں ہمارا ایک اسکول تھا, تو یہ اس کی ماں اس کو لے کر آئی, اور یہ جب اس بچے کو لے کر آئی تو اس کے دونوں ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے, دونوں ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے. تو میں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ آپ نے اس کے ہاتھ رسی سے کیوں باندھے ہوئے ہیں؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ جب اس کے ہاتھ میں کھولتی ہوں تو یہ دونوں ہاتھوں سے اپنے گالوں کو اتنا مارتا ہے کہ اس کے نیل پڑ جاتے ہیں, نیل پڑ جاتے, آبسیشن تھی اس کو, آٹسٹک بھی تھا اس کے اندر. تو اس ماں نے کہا کہ میں اس کو دیکھ نہیں سکتی, اپنے بچے کی یہ حالت دیکھ نہیں سکتی, اور یہ رکتا بھی نہیں, تو پھر میں نے رسی سے اس کے ہاتھ باندھ دیتی ہوں تاکہ اس تکلیف سے یہ بچ جائے اس کے اندر نا. تو کہہ لی کہ میں نے سنا کہ غزالی فاؤنڈیشن نے اس گاؤں کے اسکول کے اندر اپنے جو 500 بچوں کا اسکول ہے, اس میں آپ نے اسپیشل بچوں کی کلاس شروع, تو کیا میرے اس بچے کو آپ رکھ لیں گے اس کے اندر, کیا اس کو داخلہ مل سکتا ہے؟ تو اس ٹیچر نے کہا کیوں نہیں مل سکتا, ہم نے انہیں بچوں کے لیے کھولا ہے, تو آپ اس بچے کو یہاں چھوڑ جائیں. تو کہنے لگے سر اب دیکھیں یہ اپنے گانوں کو نہیں مار رہا, میں نے اس کو ڈائیورٹ کیا ہے اور اب یہ اس کتاب کے ساتھ کھولا ہے. تو میں نے اس بچی سے کہا کہ آپ نے اس ماں کے دل کو بڑی ٹھنڈک پہنچائی ہے, اور آپ ولی اللہ ہیں. اور میں عمومی طور پہ کہتا ہوں کہ اگر استاد آنیسٹ ہے اور اپنے پروفیشن کے ساتھ کمیٹڈ ہے تو وہ حقیقی معنوں میں ولی اللہ ہوتا ہے. تو میں نے اس بچی سے کہا کہ آپ ولی اللہ ہیں, آپ نے اس کی ماں کو جو ٹھنڈک پہنچائی ہے, تو اس کے علاوہ اور کیا چاہیے اس کے اندر. تو یہ تو ایک نہیں, سینکڑوں کہانیاں ہیں گاؤں دیہاتوں میں جو بکھری پڑی ہے, بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اس فیلڈ کے اندر بھی, بہت کام کرنے کی. یہ فرمائیے, ابھی کئی مرتبہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ جیسے باشعور پڑھے لکھے آدمی کو بھی شروع میں, پیرنٹس کو بھی یہ اندازہ نہیں ہوا کہ آپ کے جو صاحبزادے ہیں, جو پہلی اولاد ہے, وہ ڈیفرنٹلی ایبلڈ ہے نا. تو اس کا کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے جو اگر آپ بتا سکیں, کچھ لوگ شروع سے وہ ان چیزوں پر نظر رکھ سکیں اور جلدی اس معاملے کو سمجھ سکیں, جس سے شاید ان کی زندگیوں میں کچھ آسانی پیدا ہو سکے؟ بالکل, میرا خیال ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ بچوں کے حوالے سے کچھ مائل سٹونز بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ بچے نے کس ایج کے اندر کون سا جو ہے اس نے بیہیویئر جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے, کہ ایک پہلے سال کے اندر, دوسرے سال بولنا کب شروع کریں گے, چلنا کس سال میں, کھانا کس سال کے اندر ہے, بات کس وقت کرنی ہے اس کے اندر. تو یہ چیزیں پری ڈیفائن ہوئی ہوئی ہیں اور یہ مائل سٹون بنے ہوتے ہیں. تو اس کو ایک تو کپلز پڑھیں, اس کے بارے میں جانیں, اور اس میں جیسی کمی بیشی نظر آئے فوری طور پہ. اچھا, چونکہ اس میں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے وسیع بھائی کہ جتنی جلدی انٹرونشن ہوگی اتنی جلدی ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں. اسی لیے میں نے آپ سے سوال, چونکہ اگر آپ جتنی تاخیر کریں گے, اور بالخصوص اس کے اندر یعنی آپ اس کے لیے دعا تو ضرور کریں, اور اس کے لیے آپ جو بھی کوئی روحانی علاج ہے وہ ہے, لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر یہ کہ آپ کو پراپر ڈاکٹر کے پاس جانا اور اس کا پراپر چیک اپ کروانا اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ وہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ڈیلے آ رہا ہے یا یہ ڈسیبلٹی اکر کر رہی ہے. تو اس کی بنیادی وجہ کا معلوم ہونا جو ہے وہ ضرور, تاکہ اس کے مطابق پھر میٹیگیشن پلان بنایا جا سکے کہ اس کے لیے کیا کچھ کرنے کی جو ہے, کیا اس کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوگی یا اس کے لیے کون سا ایکشن جو ہے, تھیراپی کریں گے جو بھی ہوگا, تو اس کے لیے کیا چیز جو ہے وہ کی جائے گی. جیسے کسی کا اگر جیسے ہم غزالی میں کرتے ہیں, اگر کسی بچے کا اگر کوئی ہاتھ مڑے ہوئے ہیں کسی وجہ سے, لیکن اگر آپ اس کے اوپر صرف دم درود کر رہے ہیں وہ بھی کریں, لیکن اگر اس کو آپ کسی فزیوتھیراپسٹ کو نہیں دکھا رہے, اور اگر آپ وہ فوری دکھا دیں تو ہو سکتا ہے 6 مہینے سال کے بعد اس کی انگلیاں سیدھی ہو جائیں اور اس کی لائف میں ایک بہت فرق پڑ جائے. لیکن اگر آپ نے کئی سال ایسے ہی گزار دیے اس کے اندر اور توجہ نہیں دی, تو پھر وہ ساری عمر کے لیے اس کا ہاتھ جو ہے وہ کام نہیں کر پائے گا. اور آپ نے دیکھی دم درود کی بات کی, تو خود دین کی تو یعنی کہ عقائد دو جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دعا کرنا. جی بالکل, دعا بھی کرے اور پھر دبا بھی کرے. اور دوسری بات ہے, جب یہ چیز ایک اس کو اگر ہم سمجھ جائے, اگر یہ ہے تو اس کو ہم ایکسیپٹ کریں, اور اس کو یعنی ہم نے یہ کیا اپنے طور پر میاں بیوی نے کہ ہم نے اس کو خوش دلی سے قبول کیا, اور اس کو ہم نے سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے, اس کا تنوع ہے اس کے اندر, اور اس کو ہم انجوائے کرنے کی کوشش کریں. اس کی جو ڈسیبلٹی ہے اس کو ہم کرتے ہیں, ہمارے جو باقی بچے ہیں, دونوں بچے ہیں, اور ہم اس کی چیزوں کو بڑا انجوائے, وہ کس طرح بات کرتا ہے اور کس طرح کنوے کرتا ہے, تو وہ اس کو ہم انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو نا. جیسے آپ دیکھیے ہمارے ایک دوست تشریف لائے تھے اسی شو میں, اور چونکہ انہوں نے بھی اپنی مرضی سے اس پر بات کی تھی, اس لیے میں ان کا ریفرنس دے رہا ہوں. معروف رائٹر ہیں, آپ جانتے بھی انہیں, گل نوخیز اختر صاحب, اور انہوں نے پھر بڑی ایک اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ یار میرا جو بچہ ہے جو ڈیفرنٹلی ایبلڈ ہے, اس کے اندر جس قدر خلوص ہے
وہ کسی اور بچے میں کسی اور انسان میں ممکن معصوم نہیں ہے ہے نا ہاں، وہ، کیونکہ اس کو کچھ نہیں چاہیے مجھ سے. جس طرح سے جب میں جاتا ہوں جس طرح سے میری طرف وہ لپکتا ہے لپٹتا ہے اور وہ انتہائی یعنی کہ اس کے اندر کسی نوعیت کا کوئی تصنع کوئی خواہش جو ہے اس کی وہ دیکھیں نہیں نا، میں ہوتی تو ہے. عمومی طور پہ یہ جو بلیس چائلڈ کہتے ہیں نا وسیم بھائی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ ایک طرح کے فرشتے ہی ہیں. بالکل. ٹھیک ہے، اور یہ کسی خطا اور گناہ سے جی، پاک ہاں، ہے یہ بالکل، بچے. ہاں. اچھا جس جگہ یہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک جنتی فرد ہوا نا. جو جس ان کا گھر کے خیال اندر رکھ اگر رہے ایک ہو، ایسا فرد موجود ہے کہ جو مطلب اس طرح کا ہے تو وہ تو ایک جنتی ہوا اس کے اندر. اور اگر آپ ان کا خیال رکھ رہے ہیں ان سے محبت اگر کر آپ رہے ہیں. اچھا اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھ رہے تو اتنے ہی مجرم ہیں. ہاں مجرم بالکل. آپ اتنے مجرم ہیں. معاشرے کی طرف سے کس قسم کا چیلنج آپ کو اور آپ کی اہلیہ کو درپیش رہا اس حوالے سے؟ بس اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں چیلنج درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ان بچوں کو دیکھیں محبت کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ان سے محبت صرف ان کے ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں میکسیمم. اور ماں باپ میں بھی ماں اس سے زیادہ گزر رہی ہوتی ہے کیونکہ باپ تو صبح گئے شام کو واپس آئے. لیکن یہ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہر وقت کسی نہ کسی جو ہے اٹینڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک تو ماں اس سے آپ ہر لمحے جو ہے پھر وہ اس کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے جس کو وہ اپنے آنکھوں کے سامنے بڑھتا ہوا دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی زندگی ساری زندگی ایسے ہی گزرنی ہے اس کے اندر اور میں نے ساری زندگی اس کو ایسے لے کے چلنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایسے ماں باپ کو ہمارے معاشرے کی طرف سے سپورٹ ملنی چاہیے کہ جو نہیں مل پاتی، یعنی انکریجمنٹ. انہیں اور کچھ نہیں چاہیے، انہیں یہ صرف چاہیے کہ آپ کی ایک تھپکی اور آپ کا صرف پوچھنا کہ وہ بچہ یا بچی کدھر ہے اور وہ آپ اس کو اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے تو آپ نے اچھا نہیں کیا. ان کو چھپا کے نہ رکھیں. اچھا وہ ہمارے ہاں فوری طور پہ ہم تیوریاں چڑھا لیتے ہیں کیونکہ وہ بچے آئیں گے وہ ڈفرینٹلی ایبل بچے ہوں گے، وہ شور مچائیں گے، وہ چیزیں بھی پھینک سکتے ہیں، وہ چیزیں خراب بھی کر سکتے ہیں، وہ شکل و صورت کے بھی عجیب و غریب ہو سکتے ہیں. تو معاشرہ اپنی وسعت اپنے اندر پیدا کرے کہ ایسے بچوں کو وہ ویلکم کرے، ایسے افراد کے لیے گنجائش بنائے اور ان کو دور نہ کرے بلکہ انہیں کہے کہ ان کو اپنے ساتھ بٹھا. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضرورت نارمل جو ایک ٹریٹمنٹ ہے وہ رکھے ان کے حوالے سے ویلکمنگ ہونا چاہیے. اور میں اس معاملے اس موڑ پہ ضرور کہوں گا اور یہ مت بھولے کہ یہ کسی بھی گھر میں اس قسم کا جو معاملہ ہے وہ ہو سکتا ہے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں. یہ سب ہم سب ایک انسان ہیں، ہم سب کے ساتھ جو چاہے باری تعالیٰ جو ہے جو اس کو عطا کرنا چاہے جیسے رکھنا چاہے ویسے ہی ہمیں رہنا ہے اور رہنا بڑھتا ہے. یہ لازم بات ہے اس حوالے سے. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جی اس پر یہ خاص طور پہ ہماری معاشرے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں بہت سے خاندان ایسے ہیں کہ جہاں وسائل کی شدید کمی ہے اور ایسے بچے اور بچیوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے اور والدین بوڑھے ہوتے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی ایک چلا جائے تو ان کی زندگی بہت مزریبل ہو جاتی ہے. یعنی سگے بھائی اور سگے رشتہ دار بھی ان کو جو ہے ٹالریٹ نہیں کرتے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وسیم بھائی کہ جس کے اوپر ہماری سوسائٹی اس وقت بہت کم ادارے ہیں کہ جو یعنی ایسے یعنی ابھی چند دن پہلے میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو وہاں پر ایک بچے کے متعلق مجھے معلوم ہوا کہ وہ اسپیشل تھا، اس کا والد مزدوری کرتا تھا اور وہ چلا جاتا تھا صبح کھلا پلا کے باہر تالا لگا کے. ٹھیک ہے، کچھ اسپیشل بچوں پہ کام کرنے والے اس کے لیے ویل چیئر لے کر گئے، تالا لگا تھا، تلاش کیا گیا. ٹھیک ہے، پتہ چلا کہ والد صاحب کہیں گئے ہوئے اور جب دروازہ کھولا گیا اس بچے کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور چوہوں نے 3-4 جگہ سے اس کو کھایا ہوا تھا، ناک سے اور اس کے جو ہے ان کو کھایا ہوا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بچے اور بچیاں جو بڑی عمر، کئی بچیاں میں جانتا ہوں کہ جن کو گھر میں باندھ کے رکھا گیا ہے اس کے اندر نا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ فرمائیے بعض اوقات پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہیں نا، جیسے میری یہ کوشش ہوتی ذاتی طور پہ کہ لوگوں کے کسی بھی حوالے سے اگر ان کی زندگی کا معاملہ جو ہے تھوڑا سا مختلف ہے کسی بھی حوالے سے تو جو بھی ان کے جذبات ہیں ان کا بھرپور احترام کیا جائے. میرے بھی علم میں پوری طریقے سے یہ چیز بہت سارے جو پڑھنے لکھنے والے ان کے علم میں بھی نہیں ہوتے کہ کس طریقے سے کون سے الفاظ ادا کیے جائیں تاکہ ایسا کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ہے اس کو کوئی اس کی دل آزاری نہ ہو، اسے تکلیف نہ ہو بلکہ اسے خوشی ہو، اسے ڈھارس ہو. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جن گھروں میں یا جہاں پہ ایسے بچے ہیں، جن فیملیز میں ہمارے جن دوست احباب کے، ان کے ساتھ ہمیں کس قسم کے الفاظ ادا کرنے چاہیے ان سے بات کرتے ہوئے، انہیں مخاطب کرتے ہوئے، اور کس قسم کے الفاظ اور گفتگو سے گریز کرنا چاہیے؟ ایک تو میں کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ بچے جو ہیں بہت سمجھدار ہوتے ہیں اور بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ان کو کچھ نہیں پتا. نہیں، ان سے بھی اور ان کے والدین سے. ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ
والدین کو بہت پرہیز کرنا چاہیے، ان کی تعریف کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور ان سے کہنا چاہیے کہ آپ انہیں ساتھ لے کر آئیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ان کو اگر یہ آپ- احساس نہ دلائیں ہاں، کہ بھئی وہ بچہ اگر- مختلف ہے اور اس کو ہاں، الگ اور وہ کہاں ہے پوچھا جانا چاہیے ٹھیک ہے کہ وہ کہاں ہے، وہ کیوں نہیں آیا کیوں نہیں آیا اس کے اندر، اس کی یعنی یہ اگر آپ کر لیں گے ایک تو والدین کو حوصلہ بہت بڑا بلند ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کہ یہ بچے جو خاص طور پہ یا افراد جو ہیں جو اسپیشل ہیں یا ڈفرینٹلی ایبل ہیں، یہ اپنے آپ کو لوگوں میں بہت اچھا محسوس کرتے ہیں، اگر مطلب اچھا، ہاں بہت اچھا محسوس کرتے ٹھیک ہیں ہے۔ کہ اگر لیکن اگر آپ نے رویے بدلیے، نظر بدلی، اور تو وہ اس کو بھی بڑی بری طرح جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں، گھلتے ملتے ہیں تو انہیں اچھا لگتا ہے، اور سیکھتے بھی ہیں۔ آپ آدھا گھنٹہ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ کی سٹریس، آپ کی ڈپریشن آپ کی ختم ہو جائے گی، اور اس سے بات کریں تو اور ہاں، اچھا لگتا ہے۔ بالکل، وہ خوش ہوگا نا، اس کی خوشی دیکھ کے اتنا بالکل، اور اچھا آپ اس کو خوش کر دیتے، وہ مسکرا جاتا ہے، تو آپ سمجھے آپ کو قبولیت ہو گئی آپ کی اس چیز کے اندر۔ بہت بہت شکریہ عامر بھائی، آپ تشریف لائے، اور ہر حوالے سے پھر میں سمجھتا ہوں آپ نے ذاتی حوالے سے بھی جو گفتگو کی، اس سے بھی لوگوں کو بہت سیکھنے کا موقع ملے گا، لوگوں کے شعور میں، اور یہ جو ڈفرینٹلی ایبلڈ ہمارے بچے ہوتے ہیں، جو افراد ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے جو حساسیت ہے، جو گدازیت ہے، اس میں بھی یقیناً بہت اضافہ ہوا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا زبردست، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، اور عامر بھائی ایک وعدہ ہم آپ سے لیں گے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اگلا پروگرام ہم آپ اور عبداللہ صاحب کی موجودگی میں جی انشاءاللہ طے ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ ہم جناب ان کی برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کریں گے یہاں، بہت شکریہ جی۔ ہم بہت ساری ان سے چیزیں بھی سنیں گے جو کچھ آپ نے ان کو، انہیں میوزک کا بڑا شوق ہے، راحت فتح علی خان کے وہ دیوانے ہیں، واہ، جی، تو بالکل آپ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک بھرپور پروگرام جو ہے وہ عبداللہ صاحب کے ساتھ اور آپ کے ساتھ کریں گے، بہت شکریہ، اور ایک بہت اچھا اس سے معاشرے میں انشاءاللہ میسج جائے گا انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا زبردست، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، اجازت دیجیے۔ آپ دیکھیے ان کے ذکر سے ہی جو آخر میں آپ نے بات کی، اور یہ سوچ کے یہ خاص طرح کا جذبہ خوشی اور ایک خاص طرح کی خوشی جو ہے ہم سب میں دوڑ گئی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔